बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, नाज़रीन व व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। राह हिदायत व निजात के सिलसिले का बिलाग दर्स कुरान का आगाज़ करते हैं। मुदर्रिस होंगे जनाब कारी हाफिज़ मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब, ख़तीब जामिया मस्जिद नगीना अंसारिया शेखुपुरा, और इसे मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में ये सिलसिलावार प्रोग्राम रोज़ाना आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लिहाजा इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर सब्सक्राइब किया है तो आपको बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए और दोस्तों से शेयर भी कीजिए, ताकि इस तरह आने वाले रूहानी और कुरानी बिलाग जो सरासर बाइस खैर, बाइस बरकत और बाइस सवाब हैं, वो आप तक और दोस्तों तक बाकायदा और बरवक़्त पहुँचते रहें। दोस्तों से शेयर करने से उनको तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन आपको भी वो सवाब मिलता रहेगा। जैसे जैसे वो आगे वो फॉरवर्ड करते जाएंगे, यकीनन इसका सवाब आपको हर फॉरवर्ड पर अलग से मिलेगा। लिहाजा इसे स्किप ना कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। शुरू करते हैं दर्स कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत ईमान लाने वालों को फ़ायदा देती है। सूरह ज़ारियात की आयत 55 है। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़र्ज़ मनसबी को ज़िक्र फरमाया हक़ ताला शानहू ने। वज़क्किर, आप मुस्तकिल तज़कीर करते रहें, सब लोगों को समझाते रहें। ना मानने वाले कुफ़ार व मुशरिकीन अगर आड़े आएँ तो आपने इस तज़कीर को बंद नहीं करना। ना मानना और मान लेना, ये इसमें आपको दखल नहीं है। ना आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं और ना आप पर ये इल्ज़ाम आयद होगा कि इन लोगों ने इस हक़ को कबूल क्यों नहीं किया। तज़कीर की गई थी, नसीहत की गई, बस आपसे यही पूछ है और आपका मनसब यही बता देना है। कबूल अदम कबूल वो मुखातब का काम है और उसका नतीजा तेरे रब के हाथ में है। इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जज़ा सज़ा देने के लिए तशरीफ़ नहीं लाते, सिर्फ़ तज़कीर, हक़ बात पहुँचाना, उसका इबलाग और उसको नशर करना उनका काम है। और वो हमेशा पूरी ज़िंदगी यही करते रहे। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी यही मतलूब है। वज़क्किर, अब नफ़ा हासिल हुआ या ना, आपको तो मुकम्मल मिला तबलीग का, पहुँचाने का, समझाने का सवाब, अजर, फ़ायदा आपके लिए तो उसी वक्त साबित हो गया। रहे लोग मुखातबीन, तो वो हमेशा से
کچھ ماننے والے، قبول کرنے والے، ایمان حاصل کرنے والے ہوئے، اور کچھ تمسخر میں، مذاق اور ٹھٹھے پن میں اور حق بات کو ٹھکرانے میں ہمیشہ سے لگے آئے ہیں، اور یہ دونوں گروہ تا قیامت رہیں گے۔ مسلمان چاہیں کہ ہم سارے کافروں کو مار دیں، ختم کر دیں، یا کافر سارے اکٹھے ہو کر یہ کہیں کہ ہم ایمان والوں کو روئے زمین پر ختم کر دیں، یہ قدرت کا نظام ہے۔ دن اور رات کوئی عدل بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جیسے یہ نظام مرتب کیا ہے، کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا۔ ہاں، انسان کو جو عقل، سمجھ، شعور، علم عطا کیا ہے، اس بنا پر یہ مکلف کہلاتا ہے۔ رب کے حکموں کو مانے گا تو اس میں اس کی مرضی اور نیت کو دخل ہوگا، اس پر اسے اجر و ثواب عطا ہوگا، اور اگر نہیں مانے گا تو اپنی نیت سے، ارادے سے، یہ نہیں کہ زبردستی شیطان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بری راہ میں ڈالا۔ بندہ، ہر انسان جو عمل کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ یہ مرضی بھی رب کی اگرچہ بخشی ہوئی ہے، لیکن اختیار ہمیں دیا ہے۔ بھلائی برائی کرنا ہمارے ارادے سے ہے، اور جو چیز ارادے سے نہ ہو اس پہ نتیجہ مرتب کوئی نہیں جزا و سزا کا۔ ایک شخص انگلی اٹھاتا ہے کسی کی عزت اور توقیر کے لیے کہ واہ اس بندے کا کیا کہنا، اور دوسرا انگلی اٹھاتا ہے اس کی ذلت کے لیے، یہ دیکھو کسی کام کا نہیں اور ایسا اور ویسا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، اور بندے کی نیت کو اس میں دخل ہے۔ ذکر، تذکیر سے فرمایا اللہ تعالی شانہ نے ایمان والوں کو ضرور نفع ہوتا ہے، اسی لیے قرآن و احادیث پڑھی جاتی ہیں، دین کی باتوں کا تکرار کیا جاتا ہے۔ ہر سننے والے کے لیے یہ آسمانی بارش سے زیادہ، یہ پاک پانی جو اللہ پاک برساتے ہیں بڑی برکتوں والا، اس سے زیادہ برکت اللہ کے کلام میں اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں، اور انہی کے تحت میں تمام گفتگو دینی اور ایمانی داخل ہے۔ کسی بھی انسان کی جب ہم بات سنتے ہیں تو اس سے متاثر ضرور ہوتے ہیں، اچھی ہے یا بری یہ اس کے بعد کی بات ہے، لیکن جو کانوں میں پڑتا ہے وہ دل میں اترتا ہے، دماغ اسے ضرور سوچتا ہے۔ اور یہ انسانی خصوصیات میں جب اللہ کا کلام کان میں پڑے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سنیں گے تو وہ کبھی بھی بے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور بالخصوص شرائط کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ پاک ہو کر، باوضو، باغسل، باوضو، پاک اور صاف، کپڑے بھی، بدن بھی اور جگہ بھی، یہ شرطیں ہیں۔ اگر ہم نے وضو کر کے، شرط پوری کر کے نماز پڑھی تو وہ قبول ہوئی، وہ ادا ہو گئی، اور اگر شرطیں پوری نہیں، پھر مسئلہ گڑبڑ ہے، وضو کیا نہیں تو نماز نہیں، سارا دن بھی ہم پڑھتے رہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ جب بھی حق بات کہی جائے اور حق طریقے سے، حق نیت سے، تو سننے والا ضرور متاثر ہوتا ہے۔ حق بات کیا ہے؟ دین کی ساری باتیں یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ حق بات ہے، اس سے بڑا حق ہو ہی نہیں سکتا۔ حق طریقے سے یہ ہے کہ نرمی سے اور اس کوشش کے ساتھ کہ اگلے بندے کے دل پر اثر ہو، اس نیک بات کو قبول کر کے فائدہ حاصل کر لے، اور نیت بھی اچھی ہو کہ کوئی راہ راست پر لگے گا، اس کو تو اجر ملنا ہی ہے۔ کسی کو ہم نے کہلا کر نمازی بنا دیا، اس کو پورا اجر ملے گا، لیکن اس کہنے والے کے لیے بھی بشارت ہے کہ اتنا ہی اجر تمہیں بھی ملے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ اجر و ثواب
اس اصول پر بھی حضرات انبیاء علیہ السلام کو ملتا ہے کہ وہ اول المؤمنین ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہدایت، ایمان اور نیکی دنیا میں نشر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جو مومن ہو چکے، ایمان قبول کر لیا، ان کے لیے قرآن اور احادیث اور نیک باتیں تو سراسر نافع ہیں ہی، اور جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہے ان کو بھی قبول کرنا تب آسان ہوگا جب ان کو بتایا جائے۔ اس جہان کا خالق ایک ہی ہے، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہی نہیں، الہ وہ اکیلا ہے، اور ہر انسان اور مخلوق اسی کے سہارے پر قائم ہے، اسی کی قدرت اور حکم سے۔ یہ بات لا الہ الا اللہ والی جب دل میں اترتی ہے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہوتا ہے تو ایمان آیا۔ اب ایمان کا بھرپور فائدہ اسے ہے جو اس کے تقاضے پر عمل کرے۔ تقاضا کیا ہے؟ اے بندے، تجھے اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی ہے، اس کے اندر ہی تو نے اچھا برا عمل کرنا، اچھا کر لے گا، تیری اپنی ذاتی بھلائی ہے۔ اور اگر بعد میں کہے کہ کل اور قبر میں، حشر میں، برزخ میں پہنچ کر قیامت میں نیک عمل کروں گا، اتھے ویلا ہونا ہے قبر میں، نہ، وہ قبر جو ہے وہ تو نتیجے کی جگہ ہے۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ خالی خولی نہ سمجھو کہ ہم نے مردہ دفن کر دیا، مرد عورت بچہ جوان بوڑھا، نہیں، فرمایا کہ یہ انسان کے عملوں کا صندوق ہے۔ اور عمل کون سے؟ جو آج ہم کر رہے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ پاکستان سے کہیں کسی دور ملک میں اس نے ٹکٹ لیا ہوا ہے، اور اس کی غرض یہ ہے کہ میرے پاس ایک بہت قیمتی ہیرا ہے، وہ میں نے کسی بڑے ملک امریکہ وغیرہ میں لے جا کر فروخت کرنا ہے، اور اس کی کروڑوں میں نہیں، اربوں ڈالروں اس کی قیمت ہے، یہاں کوئی دے نہیں سکتا، تو وہاں کسی کمپنی اور کسی بڑے مالدار کو پیش کروں گا اور اپنی رقم وصول کروں گا۔ اور بدھو نے کیا کیا؟ گھر سے چلا تو ساری چیزیں، سفر کی سہولتوں کے اور کاغذات سب کچھ لے لیا، اور وہ ہیرا گھر میں چھوڑ دیا۔ یہ قرآن میں مثال آئی ہے کہ کل تم سب انسانوں نے یہی کرنا ہے کہ ہائے وہ جو تذکیر کی گئی تھی، اللہ کا فرمان تھا، وہ بالکل سچ تھا، لیکن اے اللہ ذرا سانو پھر دوبارہ دنیا تے کل۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یہاں دوبارہ والی بات کوئی نہیں۔ جب ایک دفعہ یہاں سے کوچ کر گئے، سفر کر گئے، وہ نیکی کا ہیرا تم نے چھوڑ دیا، بھول گئے، بھلا دیا، وہ جیب میں ڈالا ہی نہیں، لیا ہی نہیں، نیکی کی نہیں، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے 2-3 ہزار کلومیٹر ہوائی جہاز کا سفر کر کے وہاں پہنچ گیا، اور وہاں بیٹھ کر کہے شیخو پورے میں میری کوٹھی میں بنگلے میں ایک خزانہ ہے، اس میں ایک ہیرا ہے، وہاں سے ہاتھ لمبا کر کے کہے کہ میں پکڑ لوں۔ ہم مسجد میں بیٹھے، ہمارے کو پینے کی چیز، دودھ، چائے، پانی گھر میں پڑا ہے، ہمیں پیاس ہے، ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ یہاں بیٹھ کر ہاتھ لمبا کریں گے وہاں سے پکڑ لیں، پہنچے گا نہیں ہاتھ۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ۔ اے بندے آگے چلا گیا نا، پھر تو بڑے ہاتھ لمبے کرے گا، اچھلے کودے گا، پر پہنچ نہیں پائے گا کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور عمل تک۔ لیکن آج یہ زندگی کے چند انمول سانس جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہوئے، آج ہمیں قدر نہیں، دن رات اس کو ضائع کرتے ہیں۔ کسی کا 100 روپیہ 1000 گم ہو جائے اسے بھی دکھ ہوتا ہے، جس کو بتاتا ہوں وہ بھی کہتا ہے یار تو نے حفاظت نہیں کی، تو نے سنبھال کے نہیں رکھا، تو نے یوں کیا، اس کو ملامت ہوتی ہے۔ لیکن ہم زندگی ساری بھی برباد کر کے نہ خود پچھتاتے ہیں نہ ہمیں کوئی کہتا ہے، لیکن اللہ ضرور فرماتے ہیں، اللہ کے نبی تذکیر کرتے ہیں، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اللہ پاک صحیح سمجھ سوچ عمل کی توفیق مرحمت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا، روحانی جسمانی امراض کو دور فرما۔ جب تک زندگی ہے ایمان کامل، صحت، تندرستی، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، نیک دعاؤں کو قبول فرما، حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ ناظرین و سامعین و ویورز، آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ ذاریات کی آیت نمبر 55 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے نوٹیفیکیشن باقاعدہ اور بر وقت آپ کو اور دوستوں کو ملتے رہیں۔ اگر آپ نے سبسکرائب پہلے کر لیا تو اس کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اجزاء و اقارب، دوستوں احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اور سب دوست جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔